Hello and welcome to the channel A Tale Narrator. यह है complete episode of the novel राह इश्क बाय गुलेलाल। यूनिवर्सिटी में वो अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरी, अयान भागता हुआ इसके पास आया। अनाबिया, इसने पुकारा। कहो, इसने अब्रू झुकाकर लापरवाही से कहा। वो मैं तुम्हें असाइनमेंट का बताने के लिए आया था, वो मैंने तैयार कर ली है, इसने झिझकते हुए कहा। प्रोफेसर गौरी ने इसे और अनाबिया को एक असाइनमेंट बनाने के लिए कहा था, जिसकी सारी जिम्मेदारी अनाबिया ने अयान पर डाली थी। गुड, अब अच्छे फेलो की तरह मेरा नाम भी तुमसे डरता है बेचारा, कहीं तुम कुछ कह न दो, हिना ने हंसते हुए कहा। हा, वो भी हंस दी। अच्छा चलो, अब क्लास में मैडम राफिया ने एनुअल फंक्शन का शेड्यूल बताना है, हिना ने कहा। चलो, अनाबिया ने कहा। जिस वक्त वो क्लास में दाखिल हुई, अनाया ने अनाबिया को देखते हुए होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, लीजिए, प्रिंसेस आ गई, अब कोई नहीं बोले सिवाय इनके, और हंसी। क्यों? सबने एक साथ कहा। क्योंकि अनाबिया को अपने अलावा किसी और को सुनने की आदत नहीं, इसने मजाक उड़ाते हुए कहा। हिना ने देखा अनाबिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अनाबिया कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी तो हिना ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसी वक्त मैडम राफिया अंदर दाखिल हुई और वो खामोश रह गई। क्लास अटेंड करने के बाद अब वो कैंटीन जा रही थी। वो दोनों कैंटीन पहुंची तो अनाया अपनी दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ थी। इसको बताती हूँ मैं, मेरी इंसल्ट करके यहाँ दांत निकाल रही है। इसने साथ वाली टेबल से कोल्ड ड्रिंक उठाई और इसकी तरफ बढ़ी। इसके पास से गुजरते हुए इसने कोल्ड ड्रिंक इसके ब्रांडेड ड्रेस पर गिरा दी। उप सॉरी, इसने अनजान बनते हुए हाथ उठाए और वो हक्की बक्की इसकी हरकत को देखती रह गई। अनाबिया ने मुड़कर हिना को आंख मारी और विक्ट्री का निशान बनाया। यू? अनाया अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली और तनफन करती वहाँ से चली गई। और चैलेंज करे मुझे ये? अनाबिया ने वापस अपनी टेबल पर बैठते हुए कहा। तुम मेरी शेरनी हो अनाबिया, हिना ने हंसते हुए इसके कंधे थपकाए तो वो भी हंस दी। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। आज जब वो यूनिवर्सिटी आई तो इसे क्लास में न्यू एडमिशन की खबर मिली। यार अनाबिया, कितना हैंडसम बंदा है, क्या बताऊं, हिना ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। तुम्हें तो हर दूसरा बंदा हैंडसम लगता है, अनाबिया ने हंसते हुए कहा। अब ऐसी भी बात नहीं है, हैंडसम को हैंडसम ही कहूँगी ना, इसने खफगी से कहा। अच्छा, जैसे जोहीब की आंखों के कलर पर तुम फिदा थी, बाद में पता चला जनाब लेंसेज लगाते हैं, अनाबिया ने इसे छेड़ा। अब मुझे क्या पता था वो ऐसे लेंसेज लगाकर लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है, इनके दिल से खेल रहा है। इसने फिर से अपना दफा किया। इसमें मेरी क्या गलती है? वो रूठने वाले अंदाज में बोली। अच्छा, अब क्लास में चलो, इस मिस्टर हैंडसम को बाद में डिस्कस कर लेना, अनाबिया ने इसे कहा। क्लास में वो दोनों अपनी सीट पर बैठी थी। अनाबिया सर झुकाए लिखने में मसरूफ़ थी जब हिना ने इसे कोहनी मारी। क्या है? अनाबिया ने झुंझलाकर कहा। सामने देखो मिस्टर हैंडसम, हिना ने आहिस्ता से कहा। इसने देखा तो एक लड़का क्लास में दाखिल हो रहा था। साफ रंगत, रोशन आंखें, चौड़ी पेशानी, तलवार जैसी तीखी नाक, हल्की दाढ़ी, मूछें। वो किसी बात पर हल्का सा मुस्कुराया तो इसके दाएं गाल का डिम्पल वाज़ेह हुआ, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। बिलाशुबा वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। एक लम्हे के लिए अनाबिया अपनी पलकें झपकना भूल गई। वो अपने दोस्त के साथ बातें करते बल्कि वो बोल कम और सुन ज़्यादा रहा था। इसके पास से गुजरते हुए अपनी सीट पर आ बैठा। जोरेज ने एक नज़र इसे देखा, जो टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी, और नज़र फेर ली। इसके लिए ये आम बात थी, वो जहाँ भी जाता कई नज़रें इस पर ठहर जाती। अनाबिया, हिना ने इसे पुकारा। जब इसने नहीं सुना तो हिना ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। अनाबिया ने अपना बाजू से हिलाया। कहा था ना हैंडसम है, तुम भी देखकर खो गई, हिना जताते हुए कहा। इतना भी कोई गुलफाम नहीं है, इसने अनजान बनते हुए लापरवाही से कहा। अच्छा, अभी जो तुम इसे देखकर गुम हो गई थी वो क्या था? इसने अनाबिया को याद दिलाया। तुम्हारा सर, इसने चिढ़ते हुए कहा। इसी वक्त प्रोफेसर गौरी अंदर आए। सो हाउ आर टू न्यू एडमिशन हियर? इन्होंने पूछा।
پہلے احد نے کھڑے ہو کر اپنا نام بتایا، پھر زوریز کھڑا ہوا۔ زوریز افندی، اس نے بتایا۔ ہائے، نام بھی کتنا پیارا ہے، ہنا نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے نا، اب بس بھی کرو، اس کے قصیدے پڑھنا، انابیہ نے اسے ڈپٹا۔ بی سیٹڈ۔ پروفیسر گوری نے زوریز کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ آج میں جو آپ کو اسائنمنٹ دینے والا ہوں، اس میں آپ لوگوں کو 5 لوگوں کے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ تو پہلا گروپ انابیہ رضا، ہنا ابرار، ایان حارث، زوریز افندی اور احد مرتضیٰ، آپ نے ایک ساتھ گروپ ورک کرنا ہے، پروفیسر نے انہیں کہا۔ کلاس آف ہوتے ہی ہنا نے انابیہ سے کہا، چلو اس کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا، تم ہی جاؤ، انابیہ نے صاف منع کیا۔ کیوں؟ تعارف ہوگا تو کام کر سکیں گے گروپ میں، چلو۔ اس نے انابیہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی وہ ان کو ایان کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ہائے، ایم انابیہ رضا، اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں لڑکیوں سے فرینک نہیں ہوتا، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے سخت خفت ہوئی۔ ایان اور ہنا نے ایک ساتھ انابیہ کو دیکھا، جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ انابیہ نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ السلام علیکم، میں ہنا ہوں۔ ہنا نے فوراً بات سنبھالی۔ وعلیکم السلام، ایم زوریز افندی، اس نے کہا۔ اور میں احد ہوں، احد نے خوش دلی سے کہا۔ آپ سے کسی نے پوچھا؟ ہنا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میں نے سوچا میں خود ہی آپ کو اپنا تعارف کروا دوں، احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ اسمارٹ بن رہا ہے، اس نے سوچا۔ جی، اب ہم سب کو ساتھ ورک کرنا ہے تو کینٹین میں چل کے ڈسکس کر لیں، ہنا نے مشورہ دیا۔ جی کیوں نہیں، جیسے آپ کہیں، احد اور زیادہ خوش آمدی لہجے میں کہا۔ ہنا نے اسے غصے سے گھورا اور وہ مسکرایا۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے تو ہنا نے انابیہ کو چلنے کا کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا کہنے کی؟ انابیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوریز کا کچمبر بنا دے۔ انابیہ، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تم اپنی انسلٹ فیل کر رہی ہو، ہنا نے اسے سمجھایا۔ ہاں، تم اب اس کی سائیڈ لوگی، انابیہ نے غصے سے کہا۔ میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی، جو بات صحیح ہے وہی کہہ رہی ہوں، ہنا نے وضاحت دی۔ چلو اب کینٹین، وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، ہنا نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسی لیے کینٹین آ گئی، جہاں ایان اور احد بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور زوریز انہیں سن رہا تھا۔ تو پھر کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ہنا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کل سب یہیں کینٹین میں اپنے اپنے حصے کا ورک کریں گے، ایان نے بتایا۔ اگلے دن وہ سب کینٹین میں بیٹھے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ انابیہ کو زوریز پر ابھی بھی غصہ تھا۔ اس کو میں ابھی مزہ چکاتی ہوں، اس نے سوچا۔ اس کے ٹیبل پر کافی رکھی تھی جب وہ اچانک اٹھی اور کافی کے مگ کو جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے کافی ساتھ بیٹھے زوریز کی ورک شیٹ پر گری اور کچھ چھینٹے اس کی وائٹ شرٹ پر آئے۔ What the hell is this nonsense؟ زوریز غصے سے گرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصے سے انابیہ کو دیکھا جو اطمینان سے کھڑی تھی۔ Nothing, just a revenge، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ ایان اور ہنا کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ کیسا ریونج؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کل سب کے سامنے تم نے مجھ سے ہاتھ ملانے سے منع کیا، میری انسلٹ ہوئی اس کا۔ انابیہ کا اطمینان دیدنی تھا۔ میں تم جیسی لڑکی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، زوریز نے غصے سے کہا۔ What do you mean by مجھ جیسی؟ انابیہ نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ جو اپنے سامنے دوسروں کو کمتر سمجھتی ہے اور خود پرستی میں مبتلا ہوتی ہے اور دوسروں کو صرف اپنا غلام سمجھتی ہے، زوریز نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ انابیہ گلاس لے کر آگے بڑھی جب ہنا نے اسے روک لیا۔ میں واٹ؟ اب زوریز ہاتھ باندھے اطمینان سے اسے تل ملاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سچ برداشت نہیں ہوتا تم سے، اپنے خلاف تم کچھ سننا پسند نہیں کرتی انابیہ رضا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چپ کر جاؤ زوریز، احد نے زوریز کو روکا۔ اس وقت کینٹین میں تماشا بن چکا تھا، لوگ ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بھسم کر دے۔ ہنا اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کینٹین سے باہر لے آئی۔ اسے میں چھوڑوں گی نہیں، انابیہ نے غصے سے اپنی کار کی بونٹ پر ہاتھ مارا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ پھر بولی۔ وہ دونوں اس وقت پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ ریلیکس انابیہ، ہنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ انابیہ کی نظر زوریز کی گاڑی پر پڑی تو اس کے ذہن میں ایک پلان آیا۔ اس نے ہنا کے بالوں سے ہیئر پن اتاری اور اس کی گاڑی کے پاس جا کر
اس کے چاروں ٹائر پنکچر کر دیے اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہنا ہکی بکی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب آیا نا مزہ، اس نے ہنا کو کہا۔ احد اور زوریز جیسے ہی پارکنگ میں پہنچے تو اپنی گاڑی کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وانٹ لفٹ؟ اسی وقت انابیہ اپنی گاڑی پر ان کے قریب آئی اور مسکرا کر کہا۔ زوریز کو سمجھ آ گیا کہ یہ اسی نے کیا ہے۔ اس نے غصے سے انابیہ کو دیکھا۔ اوہ سوری، آپ تو لڑکیوں سے فرینک نہیں ہوتے، پھر ایک لڑکی سے کیسے لفٹ لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر سن گلاسز چڑھائے۔ سی یو، الوداع کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چھوڑو یار، احد نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں میکینک کو کال کرتا ہوں، احد نے کہا۔ اس لڑائی کے بعد دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ ہنا کی برتھ ڈے تھی جس پر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان چاروں کو ہوٹل میں ٹریٹ دے گی، اور اس کے انویٹیشن پر وہ سب راضی ہو گئے۔ انابیہ نے اس کے برتھ ڈے پر بلیک کلر کی سلیو لیس میکسی زیبتن کی ہوئی تھی۔ اس کے دودھیا بازو نظر آ رہے تھے اور گلے میں برائے نام اسٹول نما دوپٹہ جھول رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ٹیبل پر پہنچی، زوریز نے ایک ناگوار نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور نگاہیں پھیر لی۔ وہ پہلے بھی یونیورسٹی میں اس کے ڈریسنگ کے انداز پر افسوس کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر جینز اور ٹاپ پہنتی تھی۔ زوریز کے نزدیک عورت کا مطلب ڈھکی چھپی ہوئی تھا، نہ کہ لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرنے والی۔ اسے سخت نفرت تھی ایسی عورتوں سے جو اپنے ماڈرن پہناوے سے مردوں کی نظروں کو اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دیتی تھی۔ وہ آ کر بیٹھی، بلا شبہ وہ کھلے بال اور ریڈ لپ میں حسین لگ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے کتنے ہی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور اس بات پر زوریز کو اور غصہ آ رہا تھا۔ انابیہ، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ ہنا نے شکوہ کیا۔ بس یار، ٹریفک بہت تھا راستے میں، اس نے بتایا۔ وہ زوریز کو بالکل اگنور کیے ہوئے تھی، اور زوریز کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شکر انابیہ آپ آ گئی، ورنہ شاید آج ہم نے بھوکے گھر جانا تھا۔ کیوں ایان، ٹھیک کہا نا میں نے؟ احد نے ہنا کو دیکھتے ہوئے ایان سے پوچھا۔ آپ اگر چپ رہیں گے تو بہتر ہوگا، ہنا نے اسے دھمکایا۔ جو حکم آپ کا، احد نے اسے چھیڑا۔ احد کی بات پر سب مسکرا دی اور ہنا چڑ گئی۔ ایان، انابیہ تم دونوں بھی ان احد صاحب کا ساتھ دے رہے ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ پلیز آپ میرا ساتھ نہ دیں، ورنہ یہ محترمہ مجھ پر ان دوستوں کو اپنی طرف کرنے پر کیس دائر نہ کرا دیں، احد نے شوق لہجے میں کہا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ہوٹل کے گارڈ آپ کو دھکے مار کر باہر نکالے؟ کیونکہ اگر آپ نے پھر اپنی زبان کھولی تو میں گارڈ کو بلا کر آپ کو باہر نکلوا دوں گی، اس نے غصے سے کہا۔ اگر میں نہ بولا تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہنا کیسے کہوں گا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ؟ اسے غصہ کرتے دیکھ کر انابیہ نے اسے روکا۔ یار وہ مذاق کر رہا ہے، انابیہ نے اسے سمجھایا۔ بس کرو احد، ایان نے اسے کہا۔ ہاں احد، ایان ٹھیک کہہ رہا ہے، زوریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ویٹر نے کیک ان کی ٹیبل پر آ کر رکھا۔ چلو غصہ چھوڑو اور کیک کٹ کرو، انابیہ نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہیلو انابیہ، جب کسی نے انابیہ کو پکارا۔ وکی، تم یہاں کیسے؟ انابیہ نے دیکھا تو وکی تھا، وہ اس کا نیبر تھا اور دوست بھی۔ اس نے پوچھا اور ہاتھ ملایا۔ زوریز کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ بس کچھ فرینڈز سے ملنے آیا تھا، یہاں ایک روم میں گیٹ ٹوگیدر ہے، آؤ تمہیں بھی ملاتا ہوں ان سے، اس نے اسے کہا۔ اوکے ہنا، میں مل کر آتی ہوں، انابیہ نے ہنا سے کہا اور اس کے ساتھ چل دی۔ جب وہ روم میں پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وکی، یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ہم دونوں ہیں نا، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے اکیلے میں، اس نے انابیہ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں؟ اس نے آبرو اچکائے۔ بیٹھو تو صحیح، اتنی جلدی بھی کیا ہے، وکی نے اسے کہا، اور وہ بیٹھ گئی۔ جب وکی اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ زوریز، میں ایان اور ہنا کو ڈراپ کر دوں گا، تم انابیہ کو کر دینا، احد نے اسے کہا۔ میں کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے اور اس کے گھر کا روٹ ایک ہے، جبکہ ہم تینوں کا ایک، ورنہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا اسے ڈراپ کرنے، احد نے اسے سمجھایا۔ زوریز نے حامی بھر لی۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ کافی دیر تک نہ آئی تو وہ روم میں اسے بلانے کے لیے گیا۔ ابھی وہ روم کے قریب تھا جب اسے انابیہ کی آواز سنائی دی۔ لیو می وکی، وٹ آر یو ڈوئنگ؟
دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ وکی انابیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے پرے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر دونوں چونکے۔ اس سے پہلے کہ وکی سنبھلتا، زوریز نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا اور وہ کرراہ کر منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر گر گیا۔ انابیہ زوریز کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اب وہ وکی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا اور پھر سے اس نے وکی کو مکہ مارا۔ وکی خود کو اس سے چھڑاتا باہر کی طرف بھاگا، پھر وہ مڑا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ انابیہ کو مارا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی، لڑکھڑا کر صوفے پر گر پڑی۔ بچیوں، سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت دونوں کمرے میں اکیلے ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ اس نے انابیہ کو بازو سے دبوچتے ہوئے کھڑا کرتے ہوئے گرایا اور وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سن کھڑی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا اور وہ اپنے دفاع میں کچھ بول بھی نہ پائی۔ زوریز نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالی جس سے اس کے برہنہ بازو چھپ گئے۔ اب چلو یہاں سے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور انابیہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ پارکنگ ایریا میں آئے تو زوریز نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے انابیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ زوریز کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ "آئی ایم سوری" زوریز نے شرمندگی سے کہا۔ انابیہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زوریز اس کے اس طرح رونے سے پریشان ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ "انابیہ" اس نے پکارا، "پلیز خاموش ہو جاؤ"۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ "ادھر دیکھو میری طرف"۔ زوریز نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ "اگر میں وہاں نہ آتا تو"، اس نے سوال کیا۔ "تمہارے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس وقت جو سچویشن تھی، اس وقت میرا ری ایکشن فطری تھا۔ مانتا ہوں مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر میں تم سے ایسی بیوقوفی کی توقع نہیں کر سکتا تھا"۔ اس نے وضاحت دی۔ انابیہ کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ "جو ہوا بھول جاؤ، چلو میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں"۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے دائیں گال کا ڈمپل واضح ہوا۔ انابیہ کو اپنا دل اس کے گال کے بھنور میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ "ویسے ہر وقت جنگلی بلی بنی رہتی ہو، آج کیا ہو گیا تھا؟" گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ "روم سے کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی"۔ اس کی بات پر انابیہ بھی مسکرا دی۔ پھر دونوں نے گاڑی میں آئس کریم کھائی۔ زوریز چونک گیا جب اس نے بھی اپنا پسندیدہ فلیور مینگو بتایا، جو کہ زوریز کا بھی فیورٹ تھا۔ "تم لڑکیوں کو تو چاکلیٹ فلیور پسند ہوتا ہے، تمہیں نہیں ہے کیا؟" اس نے حیرانی سے پوچھا۔ "آپ کو بہت پتہ ہے لڑکیوں کی چوائس کا"۔ اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں، زوریز نے قہقہہ لگایا۔ "کیا کوئی ہنستے ہوئے اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے"۔ اس نے سوچا۔ "وہ اس لیے کہ میری بہن اور کزنز کو پسند ہے اور ان کے تمام فرمائشی پروگرام پورے کرنا میری ذمہ داری ہے"۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے"۔ اس نے بتایا۔ اس نے کہا۔ پھر اس نے گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ انابیہ جیکٹ اتار کر اسے واپس دینے لگی۔ زوریز کی نظر اس کے بازو پر گئی جہاں اس کے انگلیوں کے نشان اس کی دودیا بازو پر واضح تھے۔ اسے پھر سے شرمندگی نے گھیرا۔ اتنا زور سے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے افسوس کیا۔ "نہیں، رہنے دو، مجھے کل یونیورسٹی میں واپس کر دینا"۔ زوریز نے کہا۔ انابیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور جیکٹ پھر سے پہن لی۔ وہ گاڑی سے اتری اور دروازہ بند کیا اور جاتے جاتے پھر مڑی۔ "تھینکس"۔ اس نے کہا۔ زوریز کی نظر اس کے گال پر گئی جو تھپڑ کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اور شرمندہ ہوا۔ "اٹس اوکے"۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے چل دی۔
شاید میں کچھ زیادہ ہی برا کر گیا اس کے ساتھ، اس نے سوچا اور سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر آ کر انابیہ زورے اس کے بارے میں سوچتی رہی، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کا غصہ، اس کے گال کا بھور جو کسی کو بھی اس کا گرویدہ کر سکتا تھا، اس کی روشن آنکھیں جس کے سامنے کئی روشن چراغ کم پڑ جائے، مضبوط کردار کا مالک جو ہر لڑکی ایک لڑکے میں ڈھونڈتی ہے، آواز ایسی کہ مقابل کو سننے پر مجبور کر دیتا۔ زیادہ بولتا نہیں تھا، پر جب بولتا تھا دل اس کی باتوں پر ایمان لے آتا۔ غصے میں اس کی پیشانی پر بل پڑتے تھے جیسے کسی سمندر میں لہریں پڑتی ہوں۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا جو بل پڑتا ہے، رات اور دن کی روانی میں خلل پڑتا ہے۔ انابیہ اسے بہت سوچ رہی تھی، رات نیند کہیں کھو گئی تھی اور وہ خود زورے اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ تقدیر نے عشق کی راہ اس کے لیے چن لی ہے اور آنے والے وقت میں وہ مغرور لڑکی کسی کے عشق میں خود کو بدل دے گی، اس کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو سیدھا کینٹین کی طرف گئی، کیونکہ اس وقت وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ زوریز نے اسے ہاتھ میں جیکٹ لے آتے دیکھ لیا تھا۔ ہائے ایوری ون، اس نے کہا۔ ہائے، سب نے کہا سوائے زوریز کے۔ آپ کی جیکٹ، اس نے زوریز کو جیکٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہو ایان جو پانی پی رہا تھا اسے اچھو لگ گیا اور ہینا کا چپس والا ہاتھ منہ میں جاتے ہوئے ہوا میں معلق رہ گیا اور منہ کھلا۔ وہ دونوں انابیہ کا اتنا تمیز سے بات کرنا ہضم نہیں کر پائے، اور وہ بھی زوریز سے۔ کیا ہوا ایان؟ احد نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سنبھلا۔ اور آپ ہینا جی منہ بند کرے، اگر مکھی چلی گئی تو اس کا الزام بھی مجھ پر ڈال دینا ہے کہ مکھی کو میں نے آپ کے منہ میں جانے کے لیے رشوت دی تھی۔ احد نے اسے چھیڑا۔ ہینا نے اپنا منہ بند کیا اور احد کو گھورا۔ پھر وہ سب اپنے پیپر ورک میں بزی ہو گئے، پر انابیہ کی نظریں بار بار زورے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہینا نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ انابیہ کر رہی۔ آر یو اوکے انابیہ؟ زوریز نے اس کی آواز پر پوچھا۔ جی، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ ایان اور ہینا نے اس کے جی کہنے پر ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ I'm not feeling well، ہینا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہینا کو اس کی تابعداری پر غش آنے لگے۔ کیا ہوا؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ کھلی ہوا میں بیٹھوں گی تو بہتر فیل ہوگا، تم ذرا میرے ساتھ آنا باہر انابیہ، اس نے وضاحت دی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جب وہ دونوں باہر آئی تو ہینا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کہیں رات کو بخار تو نہیں ہوا جو تمہارے دماغ پر چڑھ گیا ہو؟ ہینا کو تشویش ہوئی۔ نہیں، تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا تمہارا کوئی پلان ہے زورے اس کو نیچے دکھانے کا؟ اس وجہ سے اتنی سویٹ ہو رہی ہو اس کے ساتھ ہینا نے مشکوک لہجے میں کہا۔ نہیں یار، اس نے نفی کی۔ تو پھر اور یہ جیکٹ کا کیا سین ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر انابیہ نے ہینا کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا اور وہ شاکڈ کھڑی سنتی رہی۔ اف انابیہ، تھینک گاڈ زوریز وہاں پہنچ گیا، اس نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ ہائے کتنا اچھا ہے زوریز، اس نے بڑھتے ہوئے کہا اور انابیہ مسکرا دی۔ اس نے اپنی تھپڑ کھانے والی بات ہینا کو نہیں بتائی۔ ویسے اچھا تو احد بھی ہے، انابیہ نے اسے چھیڑا۔ توبہ کرو انابیہ، زوریز اور مسٹر اریٹیٹنگ کا کیا کمپیریزن، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، کینٹین واپس چلو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، انابیہ نے کہا۔ چلو، ہینا نے حامی بھری۔ ہینا آپ ٹھیک ہے؟ اسے آتا دیکھ احد نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے اس نازک سی لڑکی سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ اس نے تشویش بھرے لہجے سے پوچھنے پر وہ حیران ہوئی، اسے دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے احد کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جی اب بہتر ہوں، اور کہا۔ شکر، اس کے منہ سے پھسلا۔ جی؟ ہینا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے بھی احد کو دیکھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ کے گھر والے مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دیتے؟ ہو سکتا ہے آپ نے ان کو میرے بارے میں کہا ہو کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس بندے کو پکڑیے گا۔ احد نے پھر سے اسے چھیڑا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے؟
کہ آپ کے بارے میں میرے گھر والے جانتے ہوں گے، ہنا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو کیا نہیں بتایا آپ نے؟ عہد نے حیرانگی سے کہا۔ میں کیوں بتاؤں گی ان کو آپ کے بارے میں؟ اس نے ابرو اچکا کر کہا۔ ایسے ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ عہد بس کرو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ زوریز نے اسے ٹوکا۔ اچھا اب سب کلاس میں چلو، ایان نے اٹھتے ہوئے ان سب کو کہا۔ زوریز اٹھا آگے بڑھ گیا تو انابیہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ اچانک مڑا، انابیہ اپنے خیال میں تھی۔ اس کا سر زوریز کے سینے سے لگا۔ اف، انابیہ نے ماتھا پکڑا۔ او آئی ایم سوری انابیہ، تمہیں لگی تو نہیں؟ زوریز نے سوری کرتے ہوئے اس سے پوچھا اور اس کے ماتھے کو دیکھنے لگا۔ انابیہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ کیا بول رہا ہے، وہ تو بس اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے اس کے قریب کھڑا تھا۔ انابیہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ زوریز نے اسے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھوں کو مسلا۔ انابیہ تم ٹھیک ہو؟ زوریز نے اس سے تشویشی لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے نروس لگ رہی تھی۔ یہ وہ بولڈ کانفیڈنٹ انابیہ نہیں لگ رہی تھی۔ جی ایم اوکے، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں زوریز کے سامنے کیوں کمزور پڑ جاتی ہوں؟ میری آنکھیں صرف اسے دیکھنے کی ضد کیوں کرتی ہے؟ میرے کانوں کو صرف اس کی آواز سننا کیوں پسند ہے؟ میرا دل اس کے ملنے کی ضد کیوں کرتا ہے؟ میرے لب اس کے نام کی پکار پر کیوں مسکرا جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ گھر آ کر وہ یہی سوچتی رہی، کیا یہی محبت ہے؟ کیا محبت ایسا ہوتا ہے؟ کیا محبت میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو زوریز افندی، انابیہ رضا کو تم سے محبت ہے، بے حد محبت ہے، بے حساب محبت ہے، اور میرا دل تمہاری محبت میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ چاہ کر فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی۔ ایان اور ہنا نے اسے پہلے ہی اپنے نہ آنے کا انفارم کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کینٹین پہنچی، عہد اور زوریز اپنے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے نام پر چوکی اور وہیں رک گئی۔ یار انابیہ اچھی لڑکی ہے اور خوبصورت بھی، تیری اور اس کی جوڑی بہت خوب رہے گی، عہد زوریز کو کہہ رہا تھا۔ اور اب تو اس کا رویہ بھی تیرے ساتھ اچھا ہو گیا، عہد نے پھر سے کہا۔ بلا شبہ وہ اچھی ہے اور خوبصورت بھی، پر میری چوائس اس جیسی لڑکی نہیں ہے، زوریز نے مسکرا کر کہا۔ انابیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس جیسی سے مطلب؟ عہد حیران ہوا۔ مطلب مجھے سمپلسٹی پسند ہے اور لڑکیوں کا اوور کانفیڈنس بالکل پسند نہیں، اور اس کی ڈریسنگ ایسی ہو جس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، گفتگو کا انداز بہت مؤدبانہ ہو، جسے دیکھ کر بندہ بات کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچے، جسے دیکھ کر اس کی عزت کرنے کو دل چاہے، زوریز نے تفصیل سے بتایا۔ انابیہ یہ سنتے ہی واپس پلٹ گئی۔ اگر تجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی جو بالکل اپوزٹ ہوئی اس کے تو؟ عہد نے پوچھا۔ یہ محبت و بت مجھے سمجھ نہیں آتی، اور عورت کبھی بھی زوریز افندی کی پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی، زوریز نے کہا۔ پر تقدیر کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ یار تو واقعی اپنے نام کا ایک ہے، عہد نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اس نے کہکا لگایا تو اس کے گال کا ڈمپل اور واضح ہوا، جو اس کے چہرے کو اور حسین بنا رہا تھا۔ عہد اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اب مجھے سمجھ آئی تو اتنا کم کیوں ہنستا ہے۔ یار میں لڑکا ہو کر تیرے ہنسنے پر فدا ہو گیا تو لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، عہد نے شرارتی لہجے میں کہا، اور زوریز مسکرا دیا۔ اسی دن انابیہ نے یونیورسٹی سے جاتے ہی شاپنگ کی اور بہت سے شلوار سوٹ لیے۔ جب آپ محبت میں ہو تو آپ ویسا دکھنا چاہتے ہیں جیسا وہ شخص چاہتا ہو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ محبت بھی عجیب ہے نا، جس میں آپ کو خود کو کسی کی خاطر تبدیل کرتے ہیں تاکہ اسے اچھا لگے۔ آپ میں ختم ہو جاتی ہے، بس وہی ہوتا ہے۔ اگلے دن اس نے پستہ رنگ کی گھیردار فراک کے ساتھ وائٹ پاجامہ زیب تن کیا، بالوں کی فرنچ ٹیل بنائی اور کچھ لٹیں کھلی چھوڑ دی۔ پاؤں میں اس نے کولہا پوری چپل پہنی اور فراک کے ہم رنگ دوپٹے کو شانوں پر فرنٹ پر پھیلایا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ یونیورسٹی روانہ ہوئی۔ جب وہ یونیورسٹی میں اپنی گاڑی سے باہر نکلی تو کچھ لوگوں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا، اور جو اسے جانتے تھے وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کینٹین میں ان کے ٹیبل کے نزدیک آئی، پہلے تو ہنا اور ایان نے اسے حیرانی سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ السلام علیکم، انابیہ نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔
پھر ایان جو بوتل سے پانی پی رہا تھا، اس کے منہ سے پانی نکلا اور ہنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، احد اور زوریز نے ایک ساتھ جواب دیا۔ زوریز کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ جی آپ کون محترمہ؟ احد نے شرارت سے لہجے میں پوچھا تو انابیہ مسکرا دی اور زوریز بھی مسکرا اٹھا۔ انابیہ نے زوریز کو دیکھا جو اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انابیہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا، اس نے نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، ہنا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہسپتال چلے؟ احد نے پریشانی سے کہا اور انجانے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہنا نے غصے سے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہ خجالت کے مارے اپنا سر کھجانے لگا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں میری خاطر، اس کے منہ سے پھسلا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انابیہ مسکرا رہی تھی۔ What do you mean by میری خاطر؟ ہنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کسے تنگ کروں گا؟ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے بات سنبھالی۔ انابیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زوریز نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو ہٹا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند سے کالے بادلوں کی آنکھ مچولی چل رہی ہو۔ زوریز نے سر جھٹکا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ آپ کسی دن پٹیں گے میرے ہاتھوں، ہنا نے اسے دھمکایا۔ ہائے آپ کے ہاتھوں ہم مار بھی انعام سمجھ کر کھا لیں گے۔ احد نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہ بھری۔ آپ پیدائشی چچورے تھے یا اب جا کر کوئی کورس کیا ہے؟ ہنا نے طنز کیا۔ جی بس اپنے ٹیلنٹ پر کبھی غرور نہیں کیا، احد نے سر کو خم کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ ہنا نے منہ موڑا، اس سے بحث کرنا ہی فضول ہے، ہنا نے سوچا۔ یونیورسٹی کے بعد ہنا انابیہ کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ہی رابیل رضا نقص سے تیار سن گلاسز لگائے کہیں جانے کے لیے کھڑی تھی۔ ہیلو آنٹی، ہنا نے انہیں گریٹ کیا۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ آئی ایم ویل، ہاؤ اباؤٹ یو؟ ہنا نے کہا۔ ایز یوزول بزی، انہوں نے کہا۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ اوکے بیٹا، آئی ہیو ٹو لیو ناؤ۔ انابیہ ہنا کی اچھی خاطر مدارت کرنا۔ ٹیک کیئر، انہوں نے جاتے ہوئے انابیہ کے گال پر تھپکی دی۔ جی مما، انابیہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ روم میں بیٹھی تھی جب ہنا نے پوچھا، یہ اتنا چینج تم میں کیسے آیا؟ محبت، انابیہ نے مسکرا کر کہا۔ What did you say؟ ہنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ I said محبت کی وجہ سے، انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اور کون ہے وہ؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ زوریز، انابیہ نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ اپنا زوریز زوریز افندی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ Are you sure انابیہ؟ It's love، اس نے تجسس سے پوچھا۔ محبت میں بھی شیورٹی چاہیے ہوتی ہے، محبت بھی شیورٹی مانگتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ maybe it's just attraction، اس نے وضاحت دی۔ You know what ہنا، وہ جب میرے سامنے ہوتا ہے مجھے اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ جب وہ بولتا ہے تو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سنائی نہیں دیتا۔ میں اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی، کہیں اسے میری آنکھوں میں اپنا عکس نہ نظر آ جائے۔ جب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو مجھے اپنا آپ معتبر لگنے لگتا ہے۔ جب وہ میرا نام پکارتا ہے تو مجھے اپنا نام اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ زوریز کے خیالوں میں کھوئی تھی۔ بٹ ناؤ دا سچویشن اس کے زوریز کیا سوچتا ہے تمہارے بارے میں؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آئی ڈونٹ نو، پر اتنا جانتی ہوں جیسی میں ہوں ایسی لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ چلو پتہ لگا لیں گے۔ اچھا کچھ دن میں اینول فنکشن ہے، اس کی تیاری کی تم نے؟ ہنا نے پوچھا۔ تیاری کیا کرنی ہے، میں کون سا پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں؟ انابیہ نے اکتائے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، چلو شاپنگ پر اکٹھے چلیں گے، ہنا نے انابیہ سے کہا۔ اوکے، وہ بولی۔ اینول فنکشن والے دن سفید کلیوں اور چوڑی دار سلیوز والی فراک زیب تن کی ہے جس کی لمبائی اس کے پاؤں سے ذرا اونچی تھی۔ اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ تھا اور سفید رنگ کا دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ پاؤں میں خصہ پہنا تھا، کانوں میں سلور کلر کی چاند بالیاں، بال کھولے، لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں آئی، اسے احد اور زوریز کھڑے دکھے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ان کے پاس آ رہی تھی جب زوریز کی نظر اس پر پڑی۔
ایک پل کے لیے زوریز کی نظریں انابیہ کے حسن سراپے پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کی دیر تھی۔ زوریز نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ السلام علیکم۔ انابیہ نے ان کے نزدیک آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، احد اور زوریز نے جواب دیا۔ انابیہ نے زوریز کو دیکھا جو آج بلیک 3 پیس میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ سنبھال رہی تھی۔ زوریز نے دیکھا تو مسکرا دیا۔ جب تمہیں ایسی ڈریسنگ کی عادت نہیں ہے تو کیوں خود کو ہلکا کر رہی ہو؟ زوریز نے اسے شرارتی لہجے میں کہا۔ احد کو ایان نے بلایا تو وہ چلا گیا۔ ہنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ زوریز کے پوچھنے پر وہ چونکی۔ آپ کے لیے زوریز، اس نے دل میں کہا۔ وہ یہ ڈریس مما لے آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آج یہی پہنوں۔ اس نے نظر چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ گڈ، زوریز نے کہا، جبکہ دور کھڑی عنایہ ان دونوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں ایک شاطرانہ چال آئی اور وہ مسکرا دی۔ زوریز، انابیہ آپ دونوں کو احد اور ہنا لیبارٹری میں بلا رہے ہیں۔ ماریا جو ان کی جونیئر تھی، اس نے آ کر انہیں بتایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور لیبارٹری کی طرف چل دیے۔ لیبارٹری سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف تھی جو یونیورسٹی کا پچھلا حصہ تھا اور آج کل وہاں کے اسٹوڈنٹ کو فری کر دیا گیا تھا۔ وہاں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب وہ دونوں لیبارٹری میں داخل ہوئے اندر کوئی نہیں تھا اور اچانک سے دروازہ باہر سے کسی نے لاک کر دیا۔ دونوں نے کھٹکے پر مڑ کر دیکھا۔ زوریز دروازے کے نزدیک گیا اور کھولا پر نہیں کھلا۔ پھر اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ کوئی ہے؟ اوپن دا ڈور، وہ چلایا، پر سب بے سود۔ اس نے مڑ کر انابیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ اٹس اوکے انابیہ، میں بھی احد کو کال کرتا ہوں۔ اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کال ملائی پر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا اور اچانک اس کی سیل کی بیٹری ختم ہو گئی۔ اوہ نو، اس نے افسوس سے کہا۔ انابیہ اپنا سیل دینا، میرے سیل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں اپنا سیل گھر بھول آئی ہوں، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اب کیا ہوگا؟ انابیہ کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ کچھ نہیں، اب کل صبح تک ویٹ کرنا پڑے گا، زوریز نے کہا۔ پر گھر والے، ان کا کیا؟ وہ جو پریشان ہوں گے۔ انابیہ کو پریشانی ہونے لگی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ زوریز نے ہارتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا انابیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر مکمل اندھیرا ہو گیا۔ زوریز کو اچانک سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ انابیہ تم رو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس نے پاکٹ کو ٹٹولا اور اس میں سے لائٹر نکالا۔ وہ اسموکنگ نہیں کرتا تھا۔ احد کا لائٹر اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے لائٹر جلایا اور چاروں طرف دیکھا۔ انابیہ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ انابیہ، وہ اس کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھا اسے پکارا۔ انابیہ نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ زوریز نے لائٹر اس کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا چاند پر بارش ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے جھیل میں موتی ہو۔ زوریز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر زوریز سنبھلا۔ اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی۔ کتنے ہی لمحے زوریز کو سنبھلنے میں لگے۔ کیا ہوا؟ اس نے سنبھلتے ہوئے انابیہ سے پوچھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب انابیہ رضا بھی کسی چیز سے ڈرتی ہے؟ زوریز نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے شرارتی لہجے میں کہا۔ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو کسی چیز سے ڈر لگ سکتا ہے۔ کیا آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ ڈرتا ہوں نا، جنگلی بلیوں سے، اس نے انابیہ کو چھیڑا۔ انابیہ نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ زوریز لائٹر جلاتے ہوئے تھک گیا تو اس نے بند کرنے کے بعد اپنی پاکٹ میں واپس رکھا اور اس سے ذرا فاصلے پر زمین پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ زوریز، انابیہ نے پکارا۔ بولو۔ وہ بولا۔ آپ نے روشنی کیوں ختم کر دی؟ انابیہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں تھوڑی دیر اور جلائے رکھتا تو میرے ہاتھ نے مجھ سے معافی مانگ لینی تھی کہ مجھے بخش دو، زوریز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اور ساری رات تو میں جلائے نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، اس نے اسے تسلی دی۔ اچانک سے بلی کی آواز آئی تو انابیہ نے پاس زوریز کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا؟ زوریز نے پوچھا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ریلیکس انابیہ، اس نے اپنے بازو پر رکھے انابیہ کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ وہ اس کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ اچانک اس نے اپنا سر زوریز کے کندھے پر رکھا اور نیند کی وادی میں کھو گئی۔ انابیہ، زوریز نے اسے پکارا۔ کوئی جواب نہ پا کر اپنے پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلایا اور اس کے چہرے کے قریب
کر کے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ زوریز کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کتنے لمحے اسے دیکھتے ہوئے گزر گئے، کب صبح ہوئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ باہر سے سویپر کی آواز آئی۔ کھٹکے پر وہ کسمسائی اور اس کے کندھے سے سر اٹھا کر زوریز کو دیکھا۔ وہ بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کو سچویشن کا احساس ہوا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی اور اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اس کا بازو چھوڑا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر ہوئی۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ I'm sorry، مجھے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی، اس نے اپنا چہرہ جھکائے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ It's okay، وہ بولا۔ وہ اس کی خفت بھرے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ساری رات وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا، کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سن ہو گئے۔ اسے اٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کوشش کر کے اٹھا اور دروازہ بجایا۔ کوئی ہے؟ وہ چلایا۔ سویپر مین کو اس کی آواز سنائی دی اور اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ انابیہ بھی اٹھ کر آ گئی۔ سویپر مین نے دونوں کو مشکوک نظر سے دیکھا تو انابیہ گھبرا گئی۔ کل ہمیں یہاں کسی نے بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مطمئن ہوا کہ نہیں، زوریز کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زوریز نے وضاحت دی اور آگے بڑھ گیا۔ انابیہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اف، زوریز کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ اس کے اتنے قریب تھی، یہ سوچ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ زوریز نے چلتے چلتے مڑ کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر وہ بھی آگے چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی اسے ڈراپ کرنے اس کے گھر کے قریب پہنچا تو باہر ساری میڈیا کھڑی تھی۔ پاپا نے پولیس کو خبر کر دی ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ جب گاڑی انابیہ کے گھر کے سامنے رکی تو کیمرہ مین نے ان کے کئی فوٹو لے لیے۔ زوریز اسے ڈراپ کرتا آگے بڑھ گیا۔ نیوز رپورٹر نے اسے گھیر لیا۔ مس انابیہ، کیا آپ بتائیں گی کہ کل صبح سے رات بھر آپ کہاں تھی؟ کیا آپ کا کڈنیپ ہوا تھا؟ جس نے آپ کو ڈراپ کیا، کیا یہی کڈنیپر ہے؟ وہ ان کے سوالوں پر حیران تھی۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ تھی؟ ایک اور رپورٹر نے پوچھا۔ وہ ان کو سائڈ پر کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے رابیل رضا، رضا حیات اور کچھ پولیس کے لوگ وہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے رابیل رضا کی نظر اس پر پڑی۔ انابیہ، وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی مما، آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن، اس نے ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو بھی بات ہے کھل کر بتائیں، ایک انسپکٹر نے اسے کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کسی کی شرارت کی وجہ سے میں یونیورسٹی کے روم میں لاک ہو گئی تھی، اس نے ان کو تسلی دی۔ اوکے رضا صاحب، آپ کل پولیس اسٹیشن آ کر اپنی FIR واپس لے لیجیے گا، انسپکٹر نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب مما اندر آئی۔ انابیہ، مجھے صحیح بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر اس نے زوریز اور اپنے لیبارٹری میں لاک ہونے کا قصہ بتا دیا۔ اور مما، زوریز ہی مجھے ڈراپ کر کے گیا ہے، اس نے کہا۔ اوکے بیٹا، ناؤ یو شوڈ ٹیک ریسٹ، اس کی ماں اسے نصیحت کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ زوریز جیسے ہی گھر پہنچا، اس کے والد سامنے بیٹھے تھے اور ماں پریشانی سے ایک طرف ٹہل رہی تھی۔ آ گئے برخوردار؟ نظام افندی نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ جی بابا، اس نے کہا۔ کہاں تھے رات بھر؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ناظرہ افندی نے انہیں دیکھا اور پھر زوریز کو۔ زوریز نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ نظام افندی شہر کے نامور وکیل تھے اور نادرہ افندی ایک ہاؤس وائف۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بابا، میں روم میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تم جا سکتے ہو، آئندہ خیال رکھنا، انہوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ روم میں آیا۔ اس نے اپنا موبائل چارجنگ پر لگا کر آن کیا تو احد کی کئی مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے احد کو کال ملائی جو اس نے فوراً ریسیو کر لی۔ یار، تم کہاں تھے؟ ہم تمہیں اور انابیہ کو یونیورسٹی میں ڈھونڈتے رہے اور سوچا شاید تم دونوں یونیورسٹی سے واپس چلے گئے۔ یہ تو مجھے پھر انکل کی کال آئی تمہارے لیے، اور ادھر سے ہنا کو انابیہ کی مدر کی، تب ہمیں پتہ چلا کہ تم دونوں تو گھر ہی نہیں پہنچے، احد نے وضاحت کی۔ پھر زوریز نے اسے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ اوہ یار، کس کی حرکت ہوگی یہ؟ اور کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ احد نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، فی الحال تو میں تھکا ہوا ہوں، سر میں بھی بہت درد ہے، مجھے کچھ نہیں سوچنا، زوریز نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، احد نے کہا اور کال کاٹ دی۔ صبح یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ نامور وکیل
نظام افندی کے بیٹے زوریز افندی اور رضا حیات کی بیٹی انابیہ رضا کا افیئر چل رہا ہے، اور ماں باپ کو بتائے بغیر ایک رات پہلے اپنے گھر نہیں تھے اور اگلی صبح اکٹھے واپس آئے۔ ساتھ میں زوریز اور اس کی فوٹو تھی جو کسی نے زوریز کو اس کے گھر ڈراپ کرتے وقت گاڑی میں دونوں کی ایک ساتھ لی گئی تھی۔ نظام افندی نے اسے ہال میں بلایا اور یہ خبر سنائی۔ اس کی ماں بھی موجود تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہوگا، میڈیا والے خود بخود ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا۔ بابا آپ کو اپنے زوریز پر یقین نہیں ہے؟ زوریز ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی ماں کا دل کانپا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور کہا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ اور اس نے حیرانگی سے باپ کو دیکھا۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر شک ہے بابا؟ اس نے پھر پوچھا۔ اب تم دونوں کا ایک ساتھ نام لیا جا رہا ہے جس میں دونوں خاندانوں کی رسوائی ہو رہی ہے، اس لیے یہی بہتر حل ہے اور میڈیا بھی چپ ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ نظام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادرہ افندی نے اچنبھے سے پوچھا۔ پر بابا، زوریز نے بے بسی سے کہا، بس میں نے کہہ دیا ہے، سادگی سے نکاح کر کے ولیمہ کر لیں گے، میں بھی رضا حیات سے بات کرتا ہوں، انہوں نے حکم صادر کیا۔ اور پھر سب کچھ آنن فانن طے پایا۔ نکاح والے دن زوریز نے 3 پیس سوٹ پہنا تھا جو اس کی وجاہت کو اور بڑھا رہا تھا، جبکہ انابیہ آف وائٹ انگرکھے کے ساتھ آف پلازو اور ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ اسے ہنا نے تیار کیا تھا، ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور ماتھے پر روایتی گول ٹیکا تھا۔ اس پر بہت روپ آیا تھا۔ ماشاء اللہ، چشم بدور، ہنا نے کہا، اور وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس وقت اس کی ملی جلی کیفیت تھی، ایک طرف خوشی کہ اسے زوریز کا ساتھ مل رہا ہے اور دوسری طرف یہ ڈر کہ زوریز اسے قبول کرے گا یا نہیں۔ وہ کسی کے پریشر میں آ کر تو یہ شادی نہیں کر رہا۔ کہاں گم ہو انابیہ؟ ہنا نے پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ بولی۔ پھر نکاح کے بعد اسے رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی زوریز ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ اس کے نظام افندی بیٹھے تھے اور پیچھے انابیہ کے ساتھ نادرہ افندی بیٹھی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچے، زوریز کے بہن اور کزنز نے اسے راستے میں گھیر لیا۔ واؤ بھابھی، آپ کتنی پیاری ہیں، رانیہ نے کہا جو زوریز کی چچا زاد تھی۔ انابیہ اس کی تعریف کرنے پر جھیپ گئی۔ کیوں نہ ہو، آخر بھابھی کس کی ہے؟ زوریز کی بہن اشنا نے گردن اکڑائی۔ چلو اب بس کرو، بھابھی کو بھائی کے روم میں لے جاؤ، زوریز کی چچی نے کہا۔ آئے بھابھی۔ پھر اشنا اور رانیہ اسے زوریز کے روم میں چھوڑ گئیں۔ اس نے روم کا جائزہ لیا۔ پورا روم ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ ایک ایک چیز اس شخص کے اعلیٰ چوائس کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی اور اس کا ویٹ کرنے لگی۔ دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا۔ کیا زوریز خوش ہے شادی سے؟ اس نے سوچا۔ جب وہ اندر داخل ہوا، انابیہ کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ انابیہ، زوریز نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے پکارا۔ انابیہ نے نظریں اٹھائی۔ وہ انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کیا بات کرنی ہے۔ انابیہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا گئی اور اپنی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ چوڑیوں کی خنک سے زوریز کا ارتکاز ٹوٹا۔ تم جانتی ہو انابیہ، جس سچویشن میں شادی ہوئی ہے، جتنا مشکل تمہارے لیے ایکسیپٹ کرنا ہے اتنا ہی مشکل میرے لیے بھی ہے۔ زوریز نے ٹھہر ٹھہر کر تمہید باندھی۔ وہ نظریں جھکائے بات کر رہا تھا اور انابیہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نظریں اٹھائی۔ اب جب کہ اللہ نے ہمارا ساتھ لکھ دیا ہے تو میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس نے کہا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، میں اسٹڈی روم میں سو جاؤں گا، وہ بولا اور روم کے ساتھ والے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ انابیہ کو اداسی نے گھیرا۔ میں جانتی ہوں زوریز، میں شاید کبھی بھی آپ کی آئیڈیل نہ بن سکوں، اس نے افسوس سے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پر نیند شاید دونوں سے روٹھ گئی تھی۔ ادھر زوریز اسٹڈی روم میں 2 سیٹر پر آ بیٹھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس کو دیکھ کر میں کیوں بھول گیا سب، اس نے حیرانگی سے سوچا، اور کچھ دیر وہ ایسے بیٹھا رہا، پھر اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر چت لیٹ گیا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لمحات آپ کو خوشی دے جاتے ہیں اور کچھ اداسی، اور کچھ واقعات بعض اوقات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ خوشی ہوتی ہے نہ اداسی، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ صبح زوریز اٹھ کر
روم میں آیا تو انابیہ اپنے نکاح والے ڈریس میں ہی بغیر بلینکٹ کے سو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور اسے بلینکٹ اڑایا۔ وہ کس مسائی اور پھر سو گئی۔ زوریز اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالے روم سے باہر آیا جہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ صبح بخیر، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، بہو ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتی ہے؟ نادرہ افندی نے پوچھا۔ پتہ نہیں ماں، خود ہی بتا دے گی، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انابیہ بھی ہال میں آ گئی۔ اس نے پنک کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ زوریز نے اسے دیکھا جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، نظام افندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم زوریز کے ساتھ بیٹھو، نادرہ افندی نے اسے کہا۔ اس نے زوریز کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر زوریز نے اس سے سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ دوپٹہ بار بار اس کے سر سے پھسل رہا تھا اور وہ اسے بار بار اوڑھنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ زوریز اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بیٹا، پراٹھا لو تم، نادرہ افندی نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے زوریز کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ جی آنٹی، اس نے تابداری سے کہا۔ آج ولیمے کی تقریب میں نے میڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ جان جائے کہ انابیہ اب ہماری بہو ہے۔ نظام افندی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، زوریز نے کہا۔ وہ کمرے میں آ کر اداسی ہوئی بیٹھی تھی۔ زوریز اندر آیا تو اس نے شکوہ کیا۔ میں نے آپ سے ناشتے کی ٹیبل پر مدد کو کہا، آپ نے اگنور کر دیا اور مسکرا رہے تھے۔ کب؟ تم نے کب کہا؟ وہ انجان بنا۔ زبان سے نہیں کہا پر آنکھوں سے تو التجا کی تھی۔ اس نے اپنی حمایت کی۔ اچھا، وہ تم مجھ سے مدد مانگ رہی تھی؟ میں سمجھا غصے سے دیکھ رہی ہو۔ وہ ہنس دیا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اور میرے سٹمک میں پین ہو رہا ہے۔ مجھ سے اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ وہ روحاسی ہوئی۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ اس نے تشویش سے پوچھا اور انابیہ اس کا پریشان چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ انابیہ، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس مجھے پین کلر لا دیں، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انکار کیا۔ آر یو شور؟ اس نے پوچھا۔ جی، وہ بولی۔ انابیہ کو یہی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ اوکے، میں پین کلر لاتا ہوں، تم ریسٹ کرو، اس نے جاتے ہوئے کہا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ولیمے کے اگلے دن وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہوئے۔ زوریز گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا جب وہ اس سے آتی ہوئی دکھائی دی، سفید شلوار سوٹ میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ وہ بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ پھر وہ فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر آ بیٹھی۔ زوریز کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا، چلیں؟ ہاں۔ اس نے نظریں ہٹائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا راستہ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ اس کے نازک مرمری ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ زوریز کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ کیا کسی کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ زوریز ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اسے؟ پھر اس نے خود کو ڈانٹا اور ڈرائیونگ پر فوکس کیا۔ جس وقت وہ یونیورسٹی پہنچے اور گاڑی سے ساتھ نکلے، چونکہ سب کو ان کے شادی کی خبر ہو گئی تھی تو بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر جم گئی۔ بلا شبہ وہ پرفیکٹ کپل تھا۔ کچھ لوگ انہیں ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ حسد بھری نظروں سے۔ جیسے ہی وہ کینٹین میں آئے، سامنے ہی حنا، عہد اور ایان بیٹھے تھے۔ اوہ، آئیے، دلہا دلہن، عہد نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ آپ کو ذرا بھی تمیز ہے؟ حنا نے عہد کو ٹوکا۔ اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی حنا جی؟ عہد نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دلہا دلہن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا۔ آپ ہی بتائیے کہ شادی شدہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے ٹیبل پر کونی رکھ کر ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ نیولی ویڈ کپل، اس نے اپنی طرف سے جیسے کوئی نئی انفارمیشن دی۔ ایان اور عہد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ زوریز اور انابیہ بھی ہنس دیے اور وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ حنا نے ان دونوں کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ انابیہ، اگر تم ریڈی ہو تو گاڑی نکالوں؟ زوریز اپنے شرٹ کے بازو کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے پوچھتے اسٹڈی سے روم میں داخل ہوا اور اسے دیکھا جو بلیک ساڑی پہنے ہوئے تھی، بالوں کا جوڑا بنائے جس کی کچھ لٹیں چہرے پر آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ جی بس یہ ایئرنگ پہن لوں، انابیہ نے ایئرنگ کان میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اچانک اس کے بالوں کی جوڑا پنس کھول دی۔ انابیہ کے ریشمی بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ انابیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔
میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، تم آ جاؤ، زوریز نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا حرکت کی ہے زوریز، کیا ہو گیا تھا تجھے؟ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھی زوریز نے دیکھا اس نے بال نہیں باندھے تھے، یہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک گجرے بیچنے والا بچہ ان کی گاڑی کے پاس آیا۔ صاحب بیگم کے لیے گجرے لے لو نا، اس نے زوریز کی منت کی۔ زوریز اور انابیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر زوریز نے اس کے پاس جتنے گجرے کے کنگن تھے سب لے لیے۔ انابیہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ بچہ خوش ہو کر چلا گیا۔ زوریز نے 2 کنگن نکال کر باقی پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ پہن لو، زوریز نے کنگن اسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انابیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کنگن پہن لیے جو اس کے ہاتھ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ ڈنر پر ہنا کی فیملی بھی موجود تھی۔ ہنا نے اس کی تعریف کی تو وہ جھیپ گئی۔ اس نے دونوں کو گفٹ دیے۔ واپسی پر وہ لیٹ گھر آئے۔ زوریز اسٹڈی میں جاتے جاتے بولا، انابیہ، اس نے پکارا۔ جی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئندہ ساڑی مت پہننا، میرا دل اور نظریں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آخری لائن زوریز نے دل میں کہی اور اسٹڈی میں چلا گیا اور انابیہ ہکی بکی کھڑی رہی۔ ایک تو نہ میری طرف دیکھتے ہیں اور نہ تعریف کرتے ہیں، اوپر سے حکم صادر کر دیا ساڑی نہ پہننا۔ اس نے خفگی سے سوچا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں؟ وہ اسٹڈی میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول میں ہی ایسا اثر ہے کہ دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تو زوریز افندی، تم بھی محبت کرنے والوں کی صف میں شامل ہو ہی گئے۔ بڑی باتیں کرتے تھے کہ عورت کبھی بھی میرے لیے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ آج ایک عورت کے سامنے بے بس ہو رہے ہو، اس کے سامنے ہار رہے ہو۔ اس نے مسکرا کر سوچا، جب محبت ہو گئی ہے تو ہار کیسی، جیت کیسی؟ اس نے خود کلامی کی اور چیت لیٹ گیا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ یونیورسٹی کے بعد آج کل وہ اپنے بابا کے آفس جانے لگا تھا اور رات کو لیٹ آتا تھا۔ اس رات بھی وہ لیٹ آیا۔ جب روم میں آیا تو انابیہ جاگ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بولی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ انابیہ چپ ہو گئی۔ زوریز نے اسے دیکھا۔ جی میں بناتی ہوں، تو انابیہ ہڑبڑا کر کہنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ روم میں نہیں آئی تو وہ خود کچن میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ وہ سنک کے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ایسا کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ مڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے چائے بنانی نہیں آتی، وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا رو مت، کافی بنانی آتی ہے؟ زوریز نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قہوہ، گرین ٹی؟ اس نے پھر پوچھا۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اس نے زوریز کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیا اور کہتی ہے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ زوریز نے اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جھوٹ اس کے منہ سے پھسلا۔ جی، وہ چونکی۔ میرا مطلب میرے گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، ابھی تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مسکرا دی۔ پر شاید آپ کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکی، اس نے افسوس سے سوچا۔ چلو میں تمہیں چائے بنانا سکھاتا ہوں، زوریز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ زوریز نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور ساس پین چولہے پر رکھا۔ بکھرے بال اور تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے جو اس کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ انابیہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس سے ساتھ ساتھ ترکیب بتا رہا تھا پر وہ تو بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انابیہ ذرا کپ پاس کرنا، زوریز نے کہا، پر وہ سن کہاں رہی تھی، وہ تو بس اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کر رہی تھی، اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا رہی تھی۔ انابیہ، زوریز نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ جی، وہ ہڑبڑائی۔ زوریز اس کی ہڑبڑاہٹ پر مسکرا دیا۔ میں نے کہا کپ پاس کرو، اس نے دہرایا۔ انابیہ نے اسے کپ دیا۔ اب وہ چائے کپ میں انڈیل رہا تھا۔ ایک اور کپ دو، تم بھی پی لو چائے، زوریز نے کہا۔ نہیں آپ پئیں، اس نے منع کیا۔ یار مجھے ہی کمپنی دے دو، زوریز بولا۔ اس کو چائے پسند نہیں تھی پر وہ بتا نہیں سکی۔ انابیہ نے حامی بھری اور ایک اور کپ میں چائے انڈیلی۔ وہ دونوں لان میں آ کر بیٹھے۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ انابیہ چاند کو دیکھ رہی تھی اور زوریز اسے چاند کی روشنی میں
اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی اور یہ خاموشی اس منظر کو اور حسین بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تو ہمیشہ کی طرح عہد اور ہنا کی بحث چل رہی تھی۔ آپ کوئی کام ڈھنگ سے کرتے ہیں؟ ہنا نے چڑھ کر کہا۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی کام کے تھے۔ عہد نے ایک ادا سے شعر پڑھا۔ ہنا کے دل کو کچھ ہوا۔ کب لڑائی بحث میں اسے عہد اچھا لگنے لگا وہ خود نہیں جان پائی۔ عشق، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ لڑکی جس کی قسمت آپ کے ساتھ پھوٹنے والی ہے؟ اس نے ابرو چکا کر طنز کیا۔ بتا دوں؟ عہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا سا گھبرائی، پھر کانفیڈنٹ ہو کر بولی، جی بتائیں۔ رہنے دے، پھر کبھی صحیح، اس نے ٹالا اور وہ منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ انابیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ہنا، تم عہد کی باتوں کو برا نہ منایا کرو، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی، انابیہ نے اسے سمجھایا۔ میں نے کب برا منایا؟ وہ حیران ہوئی۔ آج صبح کینٹین میں اس کی باتوں پر تمہاری آنکھوں میں نمی تھی، میں نے دیکھا، انابیہ بولی۔ نہیں تو؟ اس نے انابیہ کو ٹالا۔ ہنا، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو تو سیدھی طرح سے بتا دو، ورنہ میں اپنی طریقے سے تمہارے منہ سے اگلوا لوں گی، انابیہ نے اسے دھمکایا۔ ہاں ہاں، وہ ہنس دی۔ مجھے لگا تھا زورے اس کی کمپنی کا اثر ہے، جو تم بہت کول مائنڈڈ ہو گئی ہو، پر نہیں، تم ابھی بھی میری شیرنی ہو۔ اس نے انابیہ کے کندھے کو تھپکا۔ اور یہ شیرنی جھوٹ بولنے پر تمہیں پنجہ بھی مار سکتی ہے، اس نے ہنا کو ڈرایا۔ چلو اب سیدھی طرح سے بتاؤ مجھے کیا پرابلم ہے، انابیہ بولی۔ عہد، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں عہد، کیا؟ انابیہ نے پوچھا۔ وہ مسٹر اریٹیٹنگ اب مجھے اریٹیٹنگ نہیں لگتا، اس کا مجھے چڑھانا اچھا لگتا ہے، اب عادت سی ہو گئی ہے اس کی بے تکی باتوں کی، ہنا نے کہا۔ ہنا، تم اسے پسند کرنے لگی ہو اسی وجہ سے جب اس نے عشق کی بات کی تو تم کو جلن ہوئی اور رونا آ گیا، انابیہ بولی۔ پتہ نہیں، ہنا نے افسردگی سے کہا۔ پتہ نہیں کی بچی، یہی بات ہے، انابیہ نے اس کے سر پر نوٹ بک ماری۔ ہنا مسکرا دی اور انابیہ ہنس دی۔ یہ تم دونوں کون سے لطیفے پر ہنس رہی ہو؟ ہمیں بھی سناؤ تاکہ ہم بھی ہنس سکیں۔ کیوں ایان؟ عہد زوریز اور ایان اسی وقت آئے تو عہد نے دونوں کو ہنستا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں، سناؤ سناؤ، ایان نے بھی کہا۔ آپ کو ہم سے اور ہمارے لطیفے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہنا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ہی تو آپ سے اور آپ کی باتوں سے مطلب ہے، عہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور وہ منہ موڑ کر مسکرا دی۔ چلے انابیہ، آج بابا کے آفس میں ارجنٹ جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے، زوریز نے کہا۔ جی چلے، انابیہ بولی۔ جی چلیں، کیا بات ہے، فرما برداری کی، ہنا نے اسے چھیڑا اور وہ چاروں ہنس دیے۔ نیکسٹ ڈے یونیورسٹی آتے ہوئے انابیہ پرجوش تھی۔ آج ہنا نے سوچا تھا کہ عہد کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز ہے یا نہیں وہ جان کر رہے گی، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ وہ لوگ کینٹین میں بیٹھے تھے جب ہنا نے انابیہ سے کہا، پاپا میرے لیے آئے ایک پروپوزل کو ہاں کرنے والے ہیں، وہ کہ انابیہ کو رہی تھی پر دیکھ عہد کو رہی تھی۔ کیا تم راضی ہو؟ عہد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، اس نے کہا۔ عہد کا چہرہ فک ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ زوریز نے ایان سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایان نے کندھے اچکائے، جبکہ ہنا انابیہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر عہد نے اگلے دن اس کے گھر پر پروپوزل بھیج دیا، جسے فوراً قبول کر لیا گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر اس نے ہنا کو کال کی۔ یہ کل تک آپ کے پاپا کسی کے پروپوزل کو ہاں کرنے والے تھے اور آج میرے پروپوزل پر حامی بھر لی، اس نے پوچھا۔ کیونکہ اور کوئی پروپوزل تھا ہی نہیں، ہنا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ آپ نے جھوٹ بولا؟ پر کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ جو منہ سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے، جاننے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، وہ بولی۔ مطلب کہ آپ جانتی تھی کہ میں، وہ رک گیا۔ کہ آپ کیا؟ وہ اس کے منہ سے اظہار سننا چاہتی تھی کہ میں آپ کی بیوقوفیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پھر سے چھیڑا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں نہیں ہنا جی، ایسا مت کیجیے گا، مجھے آپ جیسی بیوقوف لڑکی نہیں ملنی، اس نے پھر سے چھیڑا۔ آپ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی۔ ادھر عہد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ بیٹا کل امریکہ سے سارا آ رہی ہے، وہ سب اس وقت لنچ کر رہے تھے جب نادرہ افندی نے اسے اطلاع دی، تم اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لینا، انہوں نے کہا۔ سارا اس کے پھپھو کی بیٹی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی۔ ٹھیک ہے ماں،
زوریز نے حامی بھری۔ اگلے دن سارا آ گئی۔ سو شی از یور وائف؟ اس نے انابیہ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے زوریز سے کہا۔ انابیہ کو اس کا ایسا کہنا عجیب لگا۔ آئی مسٹ سے، انابیہ تم لکی ہو جسے زوریز جیسا لائف پارٹنر ملا ہے۔ جانتی ہو جب یہ امریکہ آتا تھا تو میری ساری فرینڈز مجھے کہتی تھی یو بوتھ لک گڈ ٹوگیدر، اور میں کہتی تھی ہی از جسٹ مائی کزن نتھنگ ایلس۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈو یو ریمبر زوریز؟ اس نے زوریز سے پوچھا اور وہ مسکرا دیا۔ انابیہ کو اس کی بات پر غصہ آیا، اسپیشلی زوریز کے ہنسنے پر۔ بہت ہنس رہے ہیں زوریز، اس نے غصے سے سوچا۔ رات میں وہ روم میں انابیہ کو بلانے آیا۔ سارا نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ انابیہ وہ غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا۔ سارا نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے، تم بھی چلو ساتھ؟ زوریز نے کہا۔ مجھے نہیں جانا، آپ ہی جائے اس مس امریکہ کے ساتھ۔ اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زوریز نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ لوگ جائیں، انابیہ نے ٹالا۔ اوکے ایز یو وش۔ زوریز نے بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا۔ ہاں، زوریز کے جانے کے بعد اس نے سوچا، ایک بار بھی انسسٹ نہیں کیا۔ اسے اور غصہ آیا۔ اس سارا کی بچی کو تو میں صبح بتاتی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ صبح وہ اور زوریز ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سارا زوریز کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی اور زوریز کو سرو کرنے لگی۔ انابیہ نے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ زوریز پراٹھا نہیں کھاتے۔ اس نے سارا کو زوریز کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے دیکھا تو کہا۔ کب سے؟ سارا نے پوچھا۔ کب سے؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں کب سے؟ زوریز نے بھی حیرانگی سے پوچھا۔ زوریز آپ بھول گئے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میری ڈائٹ کا خیال رکھا کرو، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے؟ پر کب؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور وہ حیران تھا۔ آپ یہ بریڈ اور آملیٹ لیں، اس نے زوریز کو سرو کیا۔ زوریز چپ چاپ کھانے لگا۔ انابیہ نے سارا کی شکل دیکھی جس کے چہرے پر جلن تھی، یہ دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ زوریز روم میں آیا تو اس سے پوچھا۔ جی بالکل، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ ناشتے کے ٹیبل پر کیا تھا؟ میں نے کب تمہیں اپنی ڈائٹ کا کہا؟ اس نے انابیہ سے پوچھا۔ اچھا زوریز، مجھے لگا آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اس نے بات بنائی۔ بڑا خیال کر رہی ہیں میرا، اس نے سوچا۔ پر میرے لیے اتنی فکر مند نہ ہو، اس نے آرام سے انابیہ کو کہا۔ کیوں؟ جب سارا آپ کی فکر کرے تو ٹھیک ہے، میں نہ کروں؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ تم جنگلی بلی کیوں بنی ہوئی ہو؟ جب سے سارا آئی ہے تمہاری ٹون ہی چینج ہو گئی ہے، اس نے ایک ابرو اچکا کر کہا۔ آپ کچھ نہیں جانتے، اس نے منہ موڑا۔ کیا نہیں جانتا؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے انابیہ سے پوچھا۔ اسی وقت سارا نے ان کے روم کا دروازہ نوک کیا۔ زوریز آ جاؤ سارا، وہ بولا۔ وہ مجھے پارلر ڈراپ کر دو گے؟ اس نے پوچھا۔ انابیہ نے اس کی بات پر پہلو بدلا۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں، زوریز نے کہا۔ میں آفس کے بعد مال جاؤں گا، احد اور ہنا کی انگیجمنٹ کا گفٹ لینے، تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے انابیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی محبت؟ انابیہ نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ نہیں، پھر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا اور زوریز چلا گیا۔ کیا زوریز کو نظر نہیں آتا کہ میں ان کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی؟ ان کو میری محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس نے افسردگی سے سوچا۔ کیا کبھی آپ بھی مجھ سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا؟ آپ میری نظروں کو کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ آپ کو دیکھ کر میرے چہرے پر جو رنگات ہیں انہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ بے بسی سے خیالوں میں اس سے مخاطب تھی جب اسے احد کی کال آئی۔ انابیہ، زوریز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم جلدی سے اسپتال پہنچو، اس نے گھبراتے ہوئے اسے بتایا اور انابیہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ سارا کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے بابا کے آفس جا رہا تھا جب روڈ پر ایک بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اس کو بچاتے بچاتے گاڑی پول سے جا ٹکرائی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور ایک ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا۔ ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جب انابیہ روم میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ وہ اس کے بستر کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ جب اس کے آنسو زوریز کے بازو پر گرے، اس نے آنکھیں کھولی۔ زوریز، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، سر جھکائے بول رہی تھی۔ اسے زوریز کی جاگنے کی خبر نہ ہوئی اور زوریز اس کے اطراف پر حیران رہ گیا۔ آپ کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ زوریز کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب
احد اندر داخل ہوا، انابیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیسے ہو میرے یار؟ احد نے آتے ہی پوچھا اور وہ بس مسکرا دیا۔ یہ کب جا کے کہیں انہوں نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ اس نے زوریز کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ زوریز کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ انابیہ دن رات اس کی ذمہ داری کر رہی تھی۔ اس نے زوریز کو اسٹڈی میں بھی سونے سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن اچانک فجر کے وقت زوریز کی آنکھ کھلی تو انابیہ کو دیکھا جو جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زوریز یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ دعا مانگنے کے بعد اٹھنے لگی تو زوریز سوتا بن گیا۔ وہ زوریز کے قریب آئی اور کچھ آیت پڑھ کر اس پر پھونکا اور روم سے باہر چلی گئی۔ زوریز نے آنکھیں کھولی اور وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ زوریز آہستہ آہستہ ریکور کر رہا تھا۔ اس نے زوریز کی خاطر کوکنگ سیکھ لی تھی کچھ انٹرنیٹ سے، اور کچھ نادرہ افندی نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ اس دن بھی وہ زوریز کے لیے سوپ بنا کر اسے دینے روم میں آ رہی تھی۔ جب زوریز احد سے سیل پر بات کر رہا تھا اپنے نام پر، وہ دروازے کے پاس رک گئی۔ احد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، لائف ایسے نہیں گزر سکتی، اسے بتانا ضروری ہے۔ میں نہیں جانتا اس پر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، جو بھی ہو، پر آج میں اسے کہہ دوں گا۔ وہ احد کو فون پر بتا رہا تھا، کیا زوریز مجھے چھوڑنے والے ہیں؟ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی۔ اچھا احد، میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ زوریز نے کال کاٹ دی۔ آپ کا سوپ؟ انابیہ نے سوپ کا پیالہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ انابیہ، زوریز نے اسے پکارا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب دل کیا مجھے اپنا لیں گے، جب دل کیا چھوڑ دیں گے۔ آپ کو نظر نہیں آتا ایک لڑکی نے آپ کی خاطر خود کو کتنا بدل لیا ہے؟ اس کی ڈریسنگ، اس کے بولنے کا انداز۔ میں چائے نہیں پیتی، پر آپ پیتے ہیں اس لیے پینے لگی ہوں۔ کبھی کچن کا رخ نہیں کیا، پر آپ کے لیے کوکنگ سیکھی ہے۔ کیا آپ کو اپنے لیے میری محبت نظر نہیں آتی؟ وہ جیسے پھٹ پڑی اور زوریز اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور اب آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ آخر میں وہ روحاسی ہو گئی۔ کس بیوقوف نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ زوریز کو غصہ آ گیا۔ ابھی آپ احد سے کہہ رہے تھے کہ میں نے فیصلہ کر لیا، اس نے وضاحت دی۔ ہاں تو فیصلہ کس بات کا کیا ہے؟ یہ پوچھا ہی نہیں اور خود سے سمجھ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے چھوڑنا، وہ بھی کسی اپنے کو، جب کہ آپ جانتے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ زوریز نے ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ انابیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ جس دن ہم روم میں لاک ہوئے تھے، تب پہلی بار تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے بعد نکاح والے دن تم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری نظریں تمہارے چہرے پر سے انکاری ہو گئی۔ جب تم نکاح کے بعد پہلی بار میرے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو میرا دل ایک پل کے لیے تمہاری ہاتھوں کی مہندی میں الجھ کر رہ گیا۔ پھر ڈنر والی رات تمہیں دیکھ کر میرے دل نے تمہارے لیے گواہی دی کہ ابھی تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ زوریز کے اظہار پر ہکی بکی بیٹھی تھی۔ اور جو لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے خود کو میرے لیے بدل لیا، اس کی آنکھ میں آنسو ہے تو میرے لیے جو اسپتال کے روم میں آ کر اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہے، اور جس کا میرے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ میرا دل اس کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ زوریز کی باتوں پر اسے حیرانی ہوئی۔ آپ نے اس دن میری باتیں سن لی تھی؟ انابیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، اور آپ کی خوبصورت چہرے پر آنسوؤں کی بارش بھی جو میرا دل بھی اپنے ساتھ بہا لے گئی، زوریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر میں تو آپ کی آئیڈیل نہیں ہوں نا؟ اس نے زوریز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی غلط فہمی کس بیوقوف نے ڈالی تمہارے ذہن میں؟ زوریز نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے؟ انابیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے؟ پر کب؟ وہ چونکا۔ ہماری شادی سے پہلے آپ احد سے باتیں کر رہے تھے۔ جب اس نے میرے بارے میں کہا تو آپ نے کہا میں آپ کی آئیڈیل کی طرح نہیں ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم پہلے سے بیوقوف تھی اور شو نہیں کرتی تھی، یا اب ایسی ہو گئی ہو؟ زوریز بولا۔ پھر آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ وہ بولی۔ دیکھو انابیہ، کبھی نہ کبھی ہر شخص اپنی لائف پارٹنر کے بارے میں سوچتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں۔ پر جانتی ہو پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ہر شخص کو ویسا لائف پارٹنر ملتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے۔ پر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہم اس شخص کے ساتھ خوبصورت بناتے ہیں جسے اللہ نے ہمارے لیے چنا، اور اللہ نے جس کو ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے تو وہ ہمارا آئیڈیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسا لائف پارٹنر وہ چاہتا ہے ہم ویسے نہ ہوں۔ انابیہ حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
اور رہی بات میرے آئیڈیل کی، تو میرے نصیب میں اللہ نے تمہارا ساتھ لکھا تھا۔ تم جیسی بھی رہتی میری شریک حیات ہو۔ جب اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کی نافرمانی کرنے والا؟ اور وہ مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے تمہارا ساتھ مجھے سونپا۔ جو لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اس نے میرے خاطر اپنا آپ بدل لیا اور میری صحت اور لمبی عمر کے لیے جانے کتنی دعائیں مانگی۔ بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ زوریز کی باتیں سن کر انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انابیہ، زوریز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پکارا، تم نے کبھی چاند پر برسات ہوتی دیکھی ہے؟ انابیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، کہ چاند پر بھی برسات ہوتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، زوریز نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انابیہ پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سمجھ آنے پر شرما گئی اور زوریز مسکرا دیا۔ اور میں بیوقوف نہیں ہوں؟ اچانک اسے زوریز کا بیوقوف کہنا یاد آیا تو اس نے زوریز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے خفگی سے کہا، ہاں تم بیوقوف نہیں ہو، بلکہ زوریز تھوڑا چپ ہوا، بلکہ جنگلی بلی ہو۔ زوریز نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ زوریز، انابیہ نے اسے گھورا اور پھر خود بھی ہنس دی، اور زوریز مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ عہد اور حنا کی منگنی تھی۔ زوریز بھی ہال میں پہنچ چکا تھا۔ انابیہ نے نادرہ افندی کے ساتھ آنا تھا۔ اس نے آج وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کی بازو کی سلیو فولڈ کی ہوئی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ انٹرنس پر کھڑا ان کا ویٹ کر رہا تھا جب وہ دونوں اس کو آتی دکھائی دی۔ انابیہ نے نیوی بلو کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج اس نے پھر ساڑی پہن لی؟ زوریز نے اسے مبہوت ہو کر دیکھتے ہوئے سوچا۔ زوریز اپنے کلاس فیلو کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، پر اس کی نظریں بار بار انابیہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ حنا کی مدر کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی تو زوریز کی نظر بار بار خود پر اٹھتی۔ اس نے سوچا، انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے زوریز کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ نظریں جھکا گئی اور زوریز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ حنا نے منگنی پر پنک کلر کا انارکلی فراک پہنا ہوا تھا اور عہد نے بلیک کلر کا 3 پیس زیب تن کیا ہوا تھا۔ عہد اور حنا اسٹیج پر بیٹھے تھے اور عہد کے ساتھ ایان بھی بیٹھا ہوا تھا اور دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ جب دونوں نے کسی بات پر کہا لگایا، آپ کو اتنی ہنسی کس خوشی میں آ رہی ہے؟ اس نے عہد کو کہا۔ اب میرے ہنسنے پر بھی آپ کو اعتراض ہے حنا جی؟ اس نے چھیڑا۔ اس نے عہد کو گھورا۔ بندہ خوش بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ آخرکار منگنی ہے میری، اس نے وضاحت دی۔ ہو سکتا ہے ایسے ڈراونے کہکے لگانے سے اجتناب کرے۔ تقریب میں بچے بھی ہیں جو آپ کے کہکوں سے ڈر جائیں گے، حنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور ایان، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ کچھ تو خیال کر لو۔ اس نے ایان کو بھی گھر کا خدا کا واسطہ ہے نا، آج تو چپ کر جاؤ اور تھوڑا شرما لو، تمہاری اپنی منگنی ہے، کسی اور کی شادی میں نہیں آئی تم جو بولے اور ڈانٹے جا رہی ہو۔ ایان نے اسے سمجھایا۔ حنا نے حیرانگی سے ایان کو دیکھا۔ خبردار ایان، جو تم نے میری ہونے والی بیوی کو کچھ کہا۔ حنا کو خوشی ہوئی کہ عہد نے اس کی حمایت کی، پر یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ان کو کچھ بھی کہنے کا حق صرف مجھے ہے، کیوں حنا جی؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس نے معصومیت سے حنا سے پوچھا۔ ایان نے اس کی بات پر کہکا لگایا اور حنا خفگی سے منہ موڑ گئی۔ تبھی انہیں سامنے سے انابیہ اور زوریز آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں ایک ساتھ جچ رہے تھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ انابیہ نے حنا کو منہ پھلائے دیکھ کر ان دونوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہماری منگیتر صاحبہ کو ہمارا اظہار محبت پسند نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ کہا۔ ہاں، آپ نے اظہار محبت کب کیا؟ حنا نے چونک کر کہا۔ ابھی جو میں نے آپ کو اپنی ہونے والی بیوی کہا وہی تو اظہار محبت تھا، عہد نے وضاحت دی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے محبت کا اظہار۔ وہ حیران ہوئی تو سب ہنسنے لگے۔ پھر اسے اپنی بات پر افسوس ہوا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ آپ ہی بتا دیں حنا جی، عہد نے آہستہ سے کہا۔ ایان، زوریز اور انابیہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے اور وہ عہد کی بات سن کر جھپ گئی۔ چلو اب کچھ فوٹوگرافی کر لی جائے، ایان نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا۔ زوریز اور انابیہ عہد اور حنا کے صوفے کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے۔ تم نے پھر سے ساڑی کیوں پہنی؟ زوریز نے اس سے پوچھا۔ وہ آنٹی نے مجھے کہا پہننے کو، اور ساڑی مجھے پسند ہے، انابیہ نے کہا۔ اور آپ مجھے ساڑی پہننے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ اب اس تقریب میں میری نظریں صرف تمہیں دیکھیں گی تو کیا اچھا لگے گا؟ پھر تم ہی کہو گی
ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زوریز لوگ کیا کہیں گے؟ زوریز نے آہستہ سے اسے کہا اور وہ جو زوریز کو دیکھ رہی تھی شرما کر نظریں جھکا گئی اور زوریز اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اور اسی وقت ایان نے اس خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ ختم شد۔ So let me know in the comment guys کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ایسے ہی سپورٹ کیجیے اور خوب سارا پیار برساتے رہیے مجھ پہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ خوب سارا خیال رکھیے اپنا۔ بائے بائے۔